नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 4 है और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 है। अल्लाह फरमाते हैं इसमें, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीज़ों में से हर्ज ना करो जिन्हें तुम महबूब रखते हो, और जो भी तुम हर्ज करोगे इसको यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला है। तो बिर यानी नेकी भलाई, इससे मुराद क्या है? यहाँ अमले स्वाले या इससे मुराद जन्नत है। ये फतुल क़दीर की रवायत है और हदीस में भी आता है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मदीना में यानी असहाबे हैसियत में से थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम, यानी मेरे पास जो बेरे हा का बाग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो बहुत नफ़ा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनाचा फिर आप के मशवरे से उन्होंने इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। ये मसनद अहमद की रवायत है। और इसी तरह से और भी मुतअद्दिद सहाबा कराम ने अपनी जो पसंदीदा चीज़ें थी ज़ाहिर अल्लाह ताला की राह में हर्ज की, क्योंकि मीमा तो हिब्बून के हवाले से इसमें यही हुक्म है ना कि जो चीज़ें तुम्हें महबूब है, जिसे तुम मोहब्बत रखते हो, वो खर्च करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे जो इंसान यानी कि वो चीज़ें जो कमतर हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत भी है, उनको खर्च करेगा तो उसका अजर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अजर इस चीज़ का ज़्यादा है यहाँ पे कि फजीलत के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने जिसका यहाँ पे यानी हुक्म दिया वो क्या है कि महबूब चीज़ों में से खर्च करो, क्योंकि वो आला तरीन और अफजल तरीन दर्जे में आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, हालांकि उसके माल में से उसका हिस्सा कितना है, जितना वो खा लेता है फिर खा के ख़त्म कर देता है, जितना वो पहनता है पहन के पुराना कर देता है, लेकिन जो वो सदका कर लेता है ना, उसको वो बचा लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मोमिन का साया बनेगा जबकि कोई साया नहीं होगा। तो जो ज़ाहिर ज़िंदगी में जितना सदका करता होगा उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ उतना ही ज़्यादा साया भी होगा। तो साया की किसको ज़रूरत नहीं होती। आयत नंबर 93 है सूरह आल इमरान और पारा नंबर 4 है। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे मगर जिन्हें इसराइल तो रात नाज़िल होने से पहले ही खुद पर हराम कर चुके थे। आप कह दें तो रात लाओ फिर इसको पढ़ो अगर तुम वाकई सच्चे हो। चुनाचा इसके बाद जो भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधे वही जालिम है। आप कह दो कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, चुनाचा इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो जो हक परस्त था और मुशरिकों में से ना था। तो यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हदायत वाला है। तो अल्लाह ताला ने यानी यहाँ फरमाया कि ज़मीन पर रूए ज़मीन पर जो सबसे पहला अल्लाह ने घर बनाया ना, वो कौन सा घर है? यानी कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पूछा था ना कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई थी वो कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मस्जिद हराम। फिर पूछा गया कि फिर कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा है। और पूछा गया कि दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि 40 बरस का फासला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई थी ना, मस्जिद अक्सा, तो उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था और उसके बाद फिर मस्जिद अक्सा यानी बनी थी। दोनों के दरमियान 40 बरस का फासला है। तो रूए ज़मीन पर यानी जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई तब से अल्लाह ताला ने अपना सेंटर ऑफ मरकज़ जो था इबादत का यानी मक्का में वो जगह जो थी मुख्तस थी, यानी खाना काबा के लिए वो खाना काबा बनाया गया था। और कहते हैं तकरीबन 7 बार खाना काबा को बनाया गया है। इसमें रोशन निशानियां हैं मुकाम इब्राहीम है, और जिसमें दाखिल हो वो अमन में हो जाता है, और लोगों में से जो इस तक पहुंचने की इस्तात रखता हो अल्लाह ताला के लिए उसका हज करना इस पर फ़र्ज़ है। और जो इनकार करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। आप कहते हैं कि अहले किताब तुम अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार क्यों करते हो, हालांकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इस पर गवाह है। आप कहते हैं कि अहले किताब तुम ईमान वालों को अल्लाह ताला की राह से क्यों रोकते हो, इसमें ऐब तलाश करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ए ईमान वालों, अहले किताब में से किसी गिरोह की अगर तुम इताअत करोगे तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर बनाकर लौटा देंगे। और तुम कैसे कुफर कर सकते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान इसके रसूल भी मौजूद हैं, और जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते पर लगा दिया गया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि इसे डरने का हक है, और तुम्हें मौत कतन आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हो। और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और गिरोहबंदी ना करो, और खुद पर अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे सो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, बस तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। हालांकि तुम आग के घड़े के किनारे पे थे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बचा लिया। ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ
تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگاہ رہو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کتاب کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ جنت کے وسط میں جگہ اس کو ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ جو اکیلا شخص ہوتا ہے نا اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو دو آدمی جو ہیں وہ بھی ایک جماعت ہے، یعنی دو آدمیوں جماعت سے وہ دور ہوتا ہے نا جب، تو پھر اس کو کیا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ لیکن جو جماعت کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے تو وہ اس کی بچت ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو ایک جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث، جن کو پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ کتاب ہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، جس کو سمجھنے کا، سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنے پاس روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والکتاب کے، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت کے ہوں گے۔ پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ سو اب عذاب کا مزہ چکھو، کیوں تم کفر کیا کرتے تھے؟ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برحق آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ہی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا وزن 70 امتوں کے برابر ہے، تم ان سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کی آواز پر جتنے لوگ لبیک کہتے ہیں ان سب کا ثواب اس کے لیے جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اجروں میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے جو کوئی برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی برائی کے اوپر لگ کر جتنے لوگ اس گناہ کو اختیار کرتے ہیں تو سب کا گناہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو ان کو گناہ کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اور اس طرح سے ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو نیکی کی دعوت دینا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے تو اجر بھی ملٹیپل ہے، اسی طرح سے عذاب ہے وہ بھی اسی طرح سے ملٹیپل ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 111 ہے وہ تمہیں اذیت کے سوا قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ کریں تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ذلت تو ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن گئے، اور ان پر پستی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر نہیں، ایک گروہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب برابر نہیں، ایک گروہ عہد پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی صالحین میں سے ہیں۔ اور جو بھلائی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری قطع نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ نہ کام آئے گی، وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں ان کے حرج کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں شدید سردی ہوتی ہے، اور وہ ظالموں کی کھیتی پر چلے تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایک کافر ہے، اس کے حرج کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف اٹھاؤ، ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ شدید تر ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ سنو، تم ہی ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، جو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔
اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی منصوبہ بندی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوگا، یعنی کہ غزوہ احد کے حوالے سے جو واقعات ہیں نا ان کا آغاز ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے انسٹرکشن دے رہے ہیں، ماحول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ آگے پورا غزوہ احد کے بارے میں ہی آئیں گے، بے شمار آیات آئیں گی، تو اس واقعے کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مفسرین کے نزدیک سے مراد دیکھا جائے تو جنگ احد کا ہی واقعہ ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ احد جو تھی یہ شوال کی 3 ہجری میں پیش آئی تھی، اور اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو مختصر یہ ہے کہ جب جنگ بدر یعنی دیکھا جائے نا 2 ہجری میں کفار کو جب عبرتناک شکست ہوئی جنگ بدر میں، تو ان کے ظاہر 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو ان کفار کے لیے اب ظاہر ہے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ پھر چنانچہ انہوں نے پتہ کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب یعنی انہوں نے خیمے وغیرہ لگا لیے ہیں، تو پھر اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا پھر مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا، اور جو رئیس المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی تھا نا، اس نے یہ اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس ظاہر ہے بعض پرجوش صحابہ کرام جو تھے نا، جنہیں جنگ بدر میں یعنی حصہ لینے کی سعادت نہیں ہوئی تھی، تو مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی انہوں نے حمایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے کو دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر یعنی کہ مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا پسند فرمائے تو اندر ہی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب یعنی جنگ کا لباس جب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے اب یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر ہی واپس ہو جائے، یعنی لباس کو اتار دے۔ چنانچہ پھر مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح و شام جب وہ شوط کے مقام پر پہنچے نا تو عبداللہ بن ابی جو تھا نا اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گی۔ خواہ مخواہ یعنی جان دینا کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ ہے اس فیصلے سے۔ وقتی طور پر بعض مسلمان بھی ظاہر متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی کمزوری کا یعنی مظاہرہ کیا تھا۔ یہ ابن کثیر کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس سے آگے اب ہم یعنی کہ جنگ احد کے بارے کے واقعات پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 121 سے شروع ہوتے ہیں یہ واقعات، سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4۔ اور آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے 2 جماعتیں ہمت ہارنے کا ارادہ کر چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر یکدم آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد لوٹ جائیں۔ آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، سود در سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132 ہے سورہ آل عمران کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، جابر بن عبداللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک صحابی احد کے واقعے پر پوچھنے آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر میں اس جنگ میں لڑوں اور میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں یعنی کہ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جنت میں تم جاؤ گے نا۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اسی وقت، اور وہ جنگ میں یعنی اتنا لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے اوپر صحابہ کرام کو کتنا ایمان اور کتنا یقین تھا کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے فوراً
उसी वक्त तैयार हो गए ग़ज़वे के लिए और अपनी जान अल्लाह ताला के यानी कि शहादत के दर्जे आला तरीन दर्जे पे फायद हुए वो सहाबी जो थे। आयत नंबर 134 है, वो लोग जो खुशहाली और तंगदस्ती में हर्ज करते हैं और गुस्से को पीने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो यानी हुक्म दिया जिस चीज़ का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जिसने मफ़रत मांग ली ना तो उसने गुनाह पर इसरार नहीं किया, चाहे वो दिन में 100 बार इसका इर्तिकाब करे। और एक और रवायत में आता है कि इमाम अहमद अबू सईद खुदरी से रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तेरी इज़्ज़त तेरे जलाल की कसम, मैं बनी आदम को जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी मैं उन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिहाजा मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं इन्हें माफ़ करता रहूँगा। तो दरगुजर करने के हवाले से बेशुमार हदीस है। एक और हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, खर्च करने के हवाले से सदका करने से माल कम नहीं होता और जो किसी की ज़्यादती पर दरगुजर करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसकी इज़्ज़त में इजाफा करेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है। जो शख्स भी का दरवाज़ा खोल देता है अल्लाह ताला उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा भी खोल देता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे यानी जो जिस चीज़ का हुक्म दिया कि एहसान करने वालों को उनसे उनको पसंद फरमाता है, यानी जो तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं और जो गुस्से को भी पीने वाले हैं, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। और हमने हदीस में भी देखा कि जो इंसान यानी कि किसी से दरगुजर करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसकी इज़्ज़त में इजाफा फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 2 काम करोगे तो तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, किसी को माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी नहीं होगी और सदका करोगे तो तुम्हारे माल में भी कमी नहीं होगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। आयत नंबर 135 है, वो ऐसे लोग हैं जब कोई बुराई कर बैठे या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो अल्लाह ताला को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला के सिवा गुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है, और वो जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। ये वो हैं जिनका बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें वो हमेशा रहेंगे और एक ऐसा अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। तुमसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, चुनाचा ज़मीन में चलकर देखो कि जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। लोगों के लिए ये बयान है और डरने वालों के लिए हदायत और नसीहत है। और ना तुम हिम्मत हारो और ना गम करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उन्हें भी इस जैसी चोट लग चुकी है, और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं और ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले और तुम में से बाज़ को शहीद बना ले, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता, और ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को खालिस कर ले और काफिरों को मिटा दे। क्या तुम समझते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक उनको नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और जो सब्र करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों को मुखातब करके आपसे फरमाया कि ए लोगों, लड़ाई की तमन्ना यानी कि दुश्मन से मिलने की या उससे लड़ाई की तमन्ना ना किया करो, बल्कि अल्लाह ताला से सलामती मांगो। और जब जंग छिड़ जाए फिर सब्र करो और डट कर मुकाबला करो, क्योंकि जान लो जन्नत यकीनन तलवारों के साए तले है। और तुम जंग से पहले मौत की तमन्ना किया करते थे। ये गज़वा उहद की बात है। तो अब तुम इसका मुशाहदा कर चुके और तुम उसे देख रहे थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। क्या फिर अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? और जो शख्स एड़ियों पर पलटेगा वो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को जुज़ा देगा। इस आयत के बारे में आता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद हलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि इस आयत के शान नुज़ूल में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि वसाल हो गया था तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे बड़े गुस्से में आ गए थे, और उन्होंने कहा कि किसी ने अगर ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। तो उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ईमान लेवा खुतबा जो था इरशाद फरमाया था। तो फिर हज़रत उमर ने जब उस खुतबे को सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो आयत है मुझे लगा कि आज ही जैसे नाज़िल हुई हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई जानदार मर नहीं सकता। मुकर्ररा वक्त लिखा हुआ है, और जो दुनिया का बदला ही चाहता है हम उसे दुनिया में ही देंगे, और जो आखिरत के बदला चाहेगा उसे हम आखिरत में भी देंगे, और बहुत जल्द हम शुक्रगुजारों को जज़ा देंगे। और कितने ही नबी थे जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, और अल्लाह ताला की राह में जो तकलीफ़ इन्हें पहुंची वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना वो सरनगू हुए। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, और इनकी दुआ इसके सिवा कुछ ना थी, ए हमारे रब हमारे गुनाहों को और हमारे काम में हमारी बेतदालियों को मुआफ़ कर दीजिए और हमें साबित कदम रखिए और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए। फिर अल्लाह ताला ने इनको दुनिया का भी यानी बदला दिया, यानी इज़्ज़त और माल वगैरह दिया, और आखिरत का अच्छा बदला भी यानी जन्नत। और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम इन काफिरों की इताअत करोगे
تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر لوٹو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جلد ہی ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پس ہمت ہو گئے اور کام میں جھگڑا کیا اور تم نے اس کے بعد بھی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے۔ غزوہ احد کے بارے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو فتح دی تھی نا غزوہ احد میں، بعد میں شکست ہوئی تھی کیونکہ درہ چھوڑ دیا تھا، وہ درہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو تھا مقرر کر دیا تو، اور آپ سے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اگر پرندے تمہاری بوٹیاں بھی نوچ لیں گے نا تو تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا، اس درے سے جہاں سے، یعنی کہ میں نے حکم دیا کہ تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے درہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ جو ڈیبیوٹ کیا تھا، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو جو فتح تھی نا وہ پھر ناکامی میں بدل گئی، کیونکہ انہوں نے جو لالچ کیا تھا وہ مال غنیمت کے حصول کے لیے انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اس درے کو، تو وہ فتح تو تھی وہ پھر شکست میں بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا کہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ نے پھر شکست دے دی نا، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے یعنی پکار رہا تھا، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تم کو غم پر غم دیے تاکہ تم فوت شدہ چیز یعنی فتح اور مصیبت اور شکست پر غم یعنی کہ غم نہ کرو، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی بدحواسی کا ایک عالم ہے نا، جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی کے وسلم کو غزوہ احد میں یعنی دے رہے تھے اپنے ساتھیوں کو آوازیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اے بندو میری طرف آؤ۔ تو ایک منظر جو ہے اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک نیند تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلانہ بدگمانی کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کہتے ہیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، وہ اپنے اندر ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں ہمارا کچھ بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں کے اندر کو آزمانا اور تمہارے دلوں کے اندر کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جنہوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور یقین کرو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر چکا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے بڑا ہی تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ آگ کے پاس سے نکل جاتے۔ چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، سو جب آپ عزم کر چکیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بلا شبہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بھروسہ جو ہے توکل جو ہے یہ دل کی عبادت بھی ہے، اور خیانت کرنا نبی کے لائق ہی نہیں ہے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اتباع کیا اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اچھا، اس آیت میں آیت نمبر 164 جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اگر دیکھا جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو نبوت کے جو مقاصد ہیں نا وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں
کہ نبوت کے کیا مقاصد ہیں درس و تدریس کے حوالے سے، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 اہم مقاصد ہیں نبوت کے۔ پہلا یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرنا، پھر دوسرا تزکیہ، تیسرا یعنی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے۔ تعلیم کتاب میں تلاوت بھی آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہی تو تعلیم ممکن ہے، اور تلاوت کے بغیر تو ظاہر ہے تعلیم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہاں پہ نا تلاوت کو الگ یعنی ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس نقطے کی ظاہر ہے وضاحت بھی ہوتی ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، اور قرآن کے معنی اور یعنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ظاہر ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استطاعت نہ ہو تاکہ انسان نہ پہنچ جائے تو تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت بھی جائز نہیں ہے۔ تو تزکیے سے اگر دیکھا جائے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، کیونکہ جو نبوت کا دوسرا مقصد ہے وہ تزکیہ ہے، تو تزکیے سے مراد جو ہے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا اپنے قوم کے لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید پر لگا دیا ہے، اسی طرح سے جو ان کے نہایت بد اخلاق اور جو بد اتوار قوم کے اخلاق کو کس طرح سے ان کی یعنی کہ رفتوں سے ان کو ہمکنار کیا اور رفتوں کی بلندیوں تک ان کو پہنچا دیا۔ اور یہاں پہ اگلا جو کام ہے نبوت کا وہ ہے کتاب و حکمت، اور یہاں پہ اگر حکمت سے مراد لیا جائے تو اکثر مفسرین جو اس کی تفسیر کرتے ہیں اس سے مراد حدیث کا علم ہے۔ تو یہ نبوت کے مقاصد ہیں اور کتاب کے بھی۔ آیت نمبر 165 ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 ہے، کیا بھلا جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی جسے 2 گنا مصیبت تم پہنچا چکے ہو تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھیں، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لیں اور تاکہ انہیں بھی جان لیں جنہوں نے منافقت کی۔ آپ کو پتہ منافقت کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا نا، جو اپنے شہود کے مقام پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے چلا گیا تھا، اور اسے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا معلوم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہی منافقت ہوتی ہے نا، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے آپ سے ٹال دو۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہادت کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد واپس دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، یعنی کہ چاہے اس کے بدلے اس کو ساری دنیا ہی مل جائے، لیکن ایک شہید ایسا ہوگا جو دنیا میں یعنی آنا چاہے گا اور وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں 10 بار بھیجے، وہ 10 بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو، پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس مرتبے اور اس مقام تک پہنچا دے کہ اس کو 10 بار شہادت کا درجہ نصیب ہو، کہ وہ 10 بار اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، کیونکہ وہ جو شہید ہے نا، شہید وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل میں اس درجے کو دیکھ لیتا ہے جو ایک شہادت کا درجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرض ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر مطمئن ہیں کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 172 ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 کی، جن لوگوں نے زہم کھانے کے بعد بھی رسول اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ کلمہ جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو یعنی ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ یعنی اکٹھا کر لیا، ان سے ڈرو، لیکن اس بات نے مسلمانوں کا جوش اور ایمان جو تھا نا اور بڑھا دیا تھا، اور یہ مسلمان بولے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ذکر بھی کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو،
اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے، یقین جانیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، استغفر اللہ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے جس پر تم ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی حالت میں نہ چھوڑے گا جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ ان میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ بالکل مت سمجھیں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے جس میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں۔ جلد ہی قیامت کے دن اس کا انہیں توق بنایا جائے گا، اور آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور جو بھی وقت تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بڑا باخبر ہے۔ تو اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا انجام ہوگا، ایک حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آخرت میں اس کا جو مال ہوگا نا گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، یعنی تو اس کے گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، تو وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا، جکڑ لے گا، کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، یعنی کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر وہ دائیں طرف سے آ کے کہے گا اسی طرح سے کہ انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں ہی تیرا مال و تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یعنی اس طرح سے یہ سلسلہ جو عذاب کا ہے اس کے لیے جاری رہے گا۔ تو جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام یہاں پہ اللہ نے بتایا، اور حدیث میں بھی ہم نے دیکھا آیت نمبر 181 ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سن چکا ہے جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، جلد ہی ہم لکھ دیں گے ان کا یہ بات کرنا بھی اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ جلانے والی آگ کا عذاب چکھو۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں ابن عباس سے روایت کے، جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ نہ دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو جو یہودی تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ محمد کا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم سے عہد لے رکھا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھائے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے بھی رسول تمہارے پاس معجزات اور وہ کچھ لا چکے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، چنانچہ اگر تم واقعتاً سچے ہو تو انہیں قتل کیوں کیا؟ اگر پھر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانی اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنا پورا اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لے، تو جتنا یعنی انگلی پانی کو کم کرتی ہے نا اتنا ہی اللہ کے خزانہ میں کمی آتی ہے، یعنی اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تمہیں اپنے جان و مال سے ضرور آزمایا جائے گا، تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بلند حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں بیان کی گئی تھی تورات میں اسی کے بارے میں ہے کہ اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، اس کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، سو کتنی ہی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ توقع نہ رکھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں جو انہوں نے نہیں کیا، چنانچہ آپ انہیں عذاب سے بری بالکل نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آسمانوں و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو اس پورے رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ رکوع زبانی آنا چاہیے۔ یقیناً آسمانوں و زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں
اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، چنانچہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا بلا شبہ اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک اعلان کرنے والوں کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفا دینا، اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ یقین کرو میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کروں گا، تم سب ایک ہی دوسرے سے ہو۔ چنانچہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور بضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور بضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بدلہ ہے اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ملکوں میں ان کی سرگرمیاں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہم اجرنا من النار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے مہربانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نیک بندے اور صالح لوگوں کے لیے میں نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یعنی کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے گمان اور خیال میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اگر چاہو تو قرآن کی یہی آیت پڑھ لو کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام چھپا کر کیا گیا ہے، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور ان کتابوں پر جو تمہارے لیے اور ان کے لیے اتاری گئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو معمولی قیمت کے بدلے فروخت بھی نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو اور ڈرتے رہو اور جہاد کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ النساء مدنی ہے اور اس میں 175 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات بگانے سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر نگران ہے۔ تو رشتہ داریاں توڑنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو جس رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم جو ہے نا، رحم یہ عرش سے معلق ہے، اس سے لٹکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جو مجھے جوڑے گا تو اللہ اسے جوڑے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ہی کاٹ دے گا، استغفر اللہ، یعنی اتنا برا ہے رشتوں کو کاٹنا، اتنا نقصان دہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں پھر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو صلہ رحمی کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور ناپاک مال کو پاک مال سے نہ بدلو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، یہ یقیناً ہمیشہ سے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح سے ہوں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یتیم کی پرورش کرنے کے اوپر یعنی کہ آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ یعنی 4 شادیوں کے حکم ہے اس جہاں پہ۔ حضرت نوفل تھے، ان کی 5 بیویاں تھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک کو چھوڑ دو اور 4 کو رکھ لو، کیونکہ ان کی 5 بیویاں تھیں۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ النساء کی، پارہ نمبر 4 ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دیں تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ، اور نادانوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی بنایا ہے، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو، اور یتیموں کو جانتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس سے ڈر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول میں جلدی نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہے اس کو پرہیزگاری ہی اختیار کرنی چاہیے، اور جو ضرورت مند ہے اس کو ضرورت کے مطابق ہی کھانا چاہیے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے والدین
اور قرابتداروں کے ترکے میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی والدین اور قرابتداروں کے ترکے میں حصہ ہے، اس میں سے تھوڑا یا زیادہ فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے نرم بات کرو۔ اور لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں انہیں اندیشہ ہوتا ہے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں اور جلدی ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ مرد بیٹے کے لیے دو عورتوں یعنی بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ یہاں پہ وراثت کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ پھر اگر عورتیں بیٹیاں یعنی دو سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا اس میں سے 2/3 ان کا حصہ ہے، اور اگر بیٹی اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرط یہ کہ اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا پھر 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو میت کی وصیت یا قرض کے بعد ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اور اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی وصیت اور قرض کے بعد تمہارا اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں یعنی بیویوں نے چھوڑا ہے، اور تمہارے ترکے میں بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کا پھر 8واں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی کلالہ مرد یا عورت میراث چھوڑے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جا رہی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا تحمل والا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہے نا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے، یعنی اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، مسلمان کو ہی مل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت میں اسی طرح سے اکٹھا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت میں ظاہر ہے جو کمی کرے گا، بیشی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے یعنی 4 مردوں کی گواہی لو، چنانچہ اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت پورا کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی میں برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی سے توبہ کرتے ہیں، اور چنانچہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو کافر ہی مر گئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی نہ بنائے۔ اچھا، ابن عمر کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس وقت تک کہ آخری سانس تک، یعنی جب وہ حلق میں اٹکنے لگتی ہے نا جب سانس، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے، کہ سانس اٹکنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے کہ وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، 4 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صبح و شام لعنت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے پہلا یعنی کہ وہ مرد ہیں جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، پھر دوسرا وہ عورتیں جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، تیسرا وہ انسان ہے جو کسی جانور کے ساتھ غیر فطری فعل کرتا ہے، چوتھا فعل لواطت کرنے والا ہوموسیکچویلٹی۔ تو ان 4 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح و شام اللہ بھی لعنت کرتا ہے، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ النساء کی اور پارہ نمبر 4 ہے۔ اے مومنو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو جو تم نے انہیں مہر دیا ہے، اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ گو تم انہیں ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری کرنا چاہو اور تم نے ایک کو خزانہ تک
दे दिया तो भी उसमें से कुछ ना लो, क्योंकि तुम उसे बहतान लगा कर और खुला गुनाह करके वापस लोगे। और तुम वो क्यों कर ले सकते हो, हालांकि तुम एक दूसरे से हलवत कर चुके हो और वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उसे निकाह ना करो मगर जो पहले हो चुका है, यकीनन वो बेहयाई और सख्त नाराजगी का सबब है और बहुत ही बुरा तरीका है। बरा बिन आज़िब रवायत को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, वो कहते हैं कि मैंने अपने मामू से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक शख्स को हुक्म दिया जिसने अपनी सौतेली माँ से यानी निकाह कर लिया था, तो आपने फरमाया कि उसको कत्ल कर दो, यानी कि अपनी सौतेली वालदा से उसने निकाह कर लिया था तो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि माँ की हुर्मत को उसने पामाल किया था। इस चीज़ से मना फरमाया गया है। आयत नंबर 23 है, तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्हें यानी तुम्हें दूध पिलाया है, और ज़ात में तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी गोद में परिश पाने वाली वो लड़कियाँ जो तुम्हारी इन बीवियों में से हैं जिनसे तुमने सोबत की है। हाँ, तुमने अगर इन बीवियों से सोबत नहीं की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे इन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी सुल्ब से हैं यानी बहुएं, और तुम्हारा दो बहनों को इकट्ठा करना मगर जो पहले हो चुका है। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। तो यानी कि हदीस में आता है कि यानी कि फूफी या भतीजी भांजी और खाला को जमा ना किया जाए, और दो इसी तरह से दो बहनों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने पारा नंबर 4 को कंप्लीट किया। सूरह अन-निसा भी कंटिन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बि नेमती ततीमु सोहालिहात, उस रब का ही शुक्र है जिसकी तौफीक से नेकियां अपनी तकमील तक पहुंच जाती हैं। अल्लाह से दुआ है जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, अल्लाह पाक उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।